खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं, और आज हम फिर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप सब को नया साल मुबारक हो। इस साल की खुशियाँ खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान के लिए खुदावंद इनको दुबाला करे, और खुदावंद आपको अपनी पनाह और अपने हिफाज़त में रखे। काश खुदावंद इस साल आपके लिए हज़ारों लाखों खुशियाँ लाए, और खुदावंद आपको इस साल में कामयाबियाँ अता करे। आज इस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं, वह नया साल नई ज़िंदगी, न्यू लाइफ न्यू ईयर। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें ज़िंदगी देने वाले हमारे सच्चे और ज़िंदे खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो खुदावंद। आज जैसे हम तेरे ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को खोलना चाहते हैं और एक नए साल का आगाज़ करना चाहते हैं, तो खुदावंद इसके वसीला से तुम्हें बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अल्लाह, कभी कभी जब हम ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि काश हम वक्त में वापस जाकर दोबारा अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर सकें। बेशक ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़िंदगी के वक्त में वापस जा सकें, लेकिन एक बात हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कर सकते हैं कि खुदा हमें, जैसे खुदा ने नया साल अता किया है, तो हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक नए तरीके से कर सकते हैं। और यही आज इस चीज़ को जानने के लिए आज हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से इस चीज़ को देखेंगे। जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में लूका रसूल की इंजील और उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत से देखते हैं, तो खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में मरकूम है कि एक ख़ानदान जिसमें 2 बेटे थे, और ये दोनों बेटे अपने ख़ानदान के साथ बड़े खुश थे। ख़ानदान बड़ा खुशहाल था, लेकिन एक नौजवान उनमें से शहर में गया, और जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि शायद शहर की ज़िंदगी, शहर की खुशियाँ यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा अजीम है और शायद फ़र्क है, और वो ज़िंदगी गुजारना चाहता था जो उसको बड़ी अच्छी लगी, और शायद उसको ज़्यादा रौनक अच्छी लगी। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि ये जो तमसील यीशु मसीह ने बताई, ये नौजवान जो था, इसने अपने बाप से कहा कि जो मलकियत का हिस्सा मुझे पहुंचता है, आप वो मुझे अता करें, और मैं अपनी ज़िंदगी ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बाप ने मुमकिन है उसको बहुत समझाया होगा और उसको बताया होगा कि बेटा आप यहाँ पर खुश हो और आप अपने ख़ानदान के साथ रहो, लेकिन इस नौजवान ने अपने बाप की और अपने ख़ानदान की बात ना मानते हुए ये फ़ैसला किया कि वो अपनी मलकियत का हिस्सा लेगा और वो वापस दूर दराज चला जाएगा। उस नौजवान ने क्या किया, उसने अपनी मलकियत का हिस्सा जो उसको पहुंचता था उसने लिया, और जाकर उसने सारी जो उसकी दौलत थी उसको ऐश व इशरत में खर्च किया। मुमकिन है उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे उसके चाहने वाले होंगे, और उसको शायद ज़िंदगी की वो आसाइश, वो खुशियाँ जिनकी वो शायद कोई तलाश कर रहा था, कोशिश कर रहा था, उसको शायद मिल गई, और उसने शायद महसूस किया कि शायद ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद जब उसकी दौलत और उसके मालो मता जो उसके पास था वो कम होना शुरू हुआ, तो आखिरकार उसके जो दोस्त थे उनमें भी कमी आना शुरू हो गई, और आखिरकार ये हुआ कि उसके सारे आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए। अब वो तन्हा रह गया। जब वो तन्हा रह गया, फिर उसको ख्याल आया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने घर से
جہاں پر ہمارے نوکر چاکر ہیں، ماں باپ ہیں، سب کچھ ہمارے گھر میں مہیا ہے، میں ان چیزوں کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اور جن دوستوں کو میں سوچتا تھا کہ شاید وہ زندگی بھر میرے ساتھ رہیں گے، وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہیں۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا۔ کلام مقدس کو جب ہم کھولتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ نوجوان ہوش میں آیا، یعنی جب ہم اپنی وہ سوچ جو ہم رکھتے ہیں اور کئی دفعہ اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، جب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں تو اس وقت ہمیں ہوش آتی ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نوجوان کو جب ہوش آیا کہ میرے تو دوست بھی چلے گئے ہیں، میری دولت بھی ختم ہو گئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے باپ کے گھر واپس لوٹ جاؤں گا، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں جب واپس جاؤں گا تو اپنے باپ کو میں کہوں گا کہ بے شک میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرا بیٹا ٹھہر سکوں، لیکن میں تیرا نوکر بن کر تیرے گھر میں رہوں گا۔ اور یہی باتیں سوچ کر لکھا وہ نوجوان اٹھا اور وہ اپنے گھر کی سمت واپس لوٹا۔ لیکن کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ اور اس کی ماں، اسپیشلی اس کے باپ کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ ہر روز اس کا رستہ دیکھتا تھا اس کا باپ، اور ممکن ہے کہ وہ منتظر تھا کہ میرا بیٹا کسی روز واپس لوٹ آئے گا۔ آخر کار وہ بچہ جو تھا اپنے گھر کے نزدیک پہنچا۔ جب اس کے باپ نے اس نوجوان کو دیکھا تو لکھا ہے کہ اس باپ کو محسوس ہوا کہ میرا بیٹا ہے، اور دوڑ کر اس کو ملنے کے لیے گیا اور اس کو ترس آیا اپنے بیٹے پر۔ عزیزو، جب یہ بیٹا واپس لوٹا تو باپ نے بے شک دولت سب چیزیں اس کے حوالے کی تھی، سب کچھ دیا تھا، لیکن باپ نے اس دولت کو، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی کہ یہ کن کپڑوں میں واپس آیا ہے، کس حالت میں واپس آیا ہے۔ باپ اس بات کے لیے خوش تھا کہ میرا بیٹا زندہ واپس آ گیا ہے۔ جو اسی طرح ہمارا آسمانی باپ جو ہے، ہم بے شک کئی دفعہ زندگی میں بہت ساری خوشیاں بھی پاتے ہیں، بہت ساری باتوں سے ہم حاز اٹھاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ جب ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں تو خدا ہر روز ہمارا انتظار کرتا ہے، اور ہمارا آسمانی باپ اس بات کا منتظر رہتا ہے۔ خدا یسوع جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ ہم مسیح یسوع کے پاس، خدا کے پاس واپس لوٹیں۔ اور یہاں پر کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ باپ جو تھا اس کو اپنے گھر میں لایا، اور اس نے اس کو لباس عطا کیا، اس کو انگوٹھی پہنائے، اس کو جوتے پہنائے، اور پھر اپنے نوکروں سے کہا کہ جاؤ ایک جو پلا ہوا جانور ہے اس کو ذبح کرو اور ہم ایک خوشی منائیں گے۔ ایزو ہمارا آسمانی باپ، جب ہم بے شک شاید یہ سال ہمارے لیے بہت اچھا رہا ہو، لیکن کئی دفعہ زندگی میں یہ اتراؤ چڑھاؤ ضرور آتا ہے، اور شاید ہم بہت ساری باتوں میں کامیاب بھی ہوئے ہوں، لیکن بہت ساری باتوں میں ناکام بھی ہوئے ہوں۔ لیکن خاص طور پر عزیزو، جب ہم آج زندگی اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں تو کیونکہ دنیا میں گناہ ہے، اور اس وجہ سے ہم روحانی طور پر کمزور پائے جاتے ہیں، اور جب ہم روحانی طور پر کمزور پائے جاتے ہیں تو ہم خدا کے پاس واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہم خداوند کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک نیا سال زندگی میں بخشا ہے، خدا نے دوبارہ سے ہمیں زندگی کی خوشیوں سے مالا مال کیا ہے، اور خدا چاہتے ہیں کہ اس سال میں ہم خدا کے ساتھ اور زیادہ وفاداری کی زندگی بسر کریں، اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، کیونکہ بے شک ہم زندگی جب بسر کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری تلخیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی ہم اس بیٹے کی طرح خدا سے دور چلے گئے کسی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اگر ہم خدا سے دور چلے گئے ہیں تو ہم اس بات کو محسوس کریں کہ خدا نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے، اور اس
دکھ میں شاید ہم اپنے آپ کو کبھی تنہا پاتے ہوں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں یاد آتے ہوں. تو اسی لیے عزیزو دنیا داری میں جب انسان زندگی بسر کرتا ہے تو بہت ساری ہم روحانی برکات کو کھو دیتے ہیں. جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں جس نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے اس کی برکات ان گنت ہے اور ہم اس کی برکات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سال میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کس طرح ہمیں وہ برکات عطا کرے جس سے ہم پچھلے سال میں یا پچھلے وقت میں محروم رہے ہیں. جب ہم پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا فرماتے ہیں کہ ہم کیسے ان برکات کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں, کیسے ہم نئے سال کی خوشیوں کو دوبارہ کر سکتے ہیں. لکھا اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہ خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمیں اس تمام ناراضی تمام گناہ سے خدا پاک اور صاف کر کے ہمیں خوشیاں اور برکات بخشنے کے لیے خدا تیار ہے. اسی طرح جب ہم یسایا کی کتاب اور اس کا 55 باب 7 آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے. یعنی اگر ہماری زندگی میں گناہ کسی وجہ سے آ جاتا ہے تو خدا چاہتے ہیں کہ ہم اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرنا سیکھیں روح القدس کی مدد سے. اور لکھا ہے کہ جب ہم اپنے خیالات کو خدا کے پاس لائیں گے, جب ہم اپنی بدی کو دور کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں گے تو لکھا ہے خدا ہم پر رحم کرے گا. اور جب خدا پر رحم کرے گا تو خدا ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرے گا. جو خداوند یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے خداوند کو پورے طور پر نہیں جانا اور پہچانا تو اس سال میں ہم خداوند کو جاننا اور پہچاننا سیکھیں. اگر کچھ ایسی چیزیں جن کی ہم خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم پچھلے سال میں ان کو ٹھیک کر سکتے, اگر ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکے تو خدا نے ہمیں ایک نیا سال بخشا ہے. کاش ہم اس سال کو اپنی زندگی میں پچھلے سے بہتر بنا سکیں, اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنا سکیں. یہاں پر ایک خاندان کا ذکر ہے. ایک آدمی جو ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہے اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ اس کا خاندان پچھلے 3 پشتوں سے ایک بہت بڑا بزنس کر رہے تھے. ان کا بہت بڑا فرنیچر کا سٹور تھا, کپڑوں کا, جوتیوں کا, باقی چیزوں کا, اور اتنا بڑا سٹور تھا کہ لاکھوں میں وہ لوگ کماتے تھے. ایک روز اس شخص کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ میں ایک غلطی کر رہا ہوں. وہ یہ کلام مقدس کے مطابق مجھے 6 روز کام کرنا چاہیے لیکن 7واں روز خداوند خدا کا سبت ہے, میں اس کو پاک ماننا چاہتا ہوں. اور اس شخص نے کیا کیا, وہ شخص اپنی گاڑی میں بیٹھا, وہ اپنے آفس میں پہنچا جہاں اس کا بزنس تھا, اور وہاں پر جا کر اس نے اپنے ساتھ ایک کیمرہ لگایا اور اس نے کہا کہ میں آج اپنے جو ورکر ہیں ان سے بات کروں گا اور ان کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. اور وہ اس بلڈنگ کے اندر گیا, اس نے اپنے ورکروں کو دیکھا کس طرح کام چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر اس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سے ایک غلطی ہوئی ہے. وہ غلطی یہ ہوئی ہے, خدا کے کلام کے مطابق یہ لکھا ہے کہ اپنا کام کاج 6 دن کر اور 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرے, نہ تیرا بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا کوئی غلام, نہ تیرا کوئی چپایا, نہ کوئی تیرا نوکر. جب اس نے یہ بات سب کو بتائی اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آج میں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا کاروبار سبت کے روز جو خدا کا پاک اور مقدس دن ہے اس روز ہمارا سٹور اور ہمارا پورا یہ کاروبار بند رہے گا اور 6 دن میں ہم کام کریں گے. اس نے آنسوؤں کے ساتھ اس بات کو لوگوں کے ساتھ بانٹا جو اس بات کا دکھ تھا اور اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا, لیکن اس کا خدا پر ایمان تھا. اس نے کہا میں خدا پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ خدا میرے لیے بند دروازوں کو کھولے گا.
اور اس نے اس بات کا اعلان کیا. پہلے سیکشن میں گیا، پھر دوسرے سیکشن میں گیا، تمام گاہکوں کو بتایا اور ان کو کہا کہ میں خدا کے حکموں کو پورے طور پر نہیں مانتا رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارا جو اسٹور ہے وہ سبت کے روز بند رہے گا اور 6 دن ہم کام کریں گے. اس خداوند کے زندگی بخش کلام میں جب ہم خداوند کی برکات کو دیکھتے ہیں تو خداوند خدا فرماتے ہیں. کلام مقدس میں اس بات کا ذکر ہے، لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور جاں فشانی سے خدا کے حکموں کو مان اور اس کی اطاعت کر کے اس کے سارے حکموں پر عمل کر، تو خدا کہتا ہے میں تجھے زندگی میں سرفراز کروں گا. اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات مانے، اس کی آواز سنے، تو خدا کہتا ہے میں اپنی برکات تجھ پر نازل کروں گا. تو شہر میں ہو یا تو کھیت میں ہو، اور خدا کہتا ہے میں ہر جگہ تیری زندگی میں، تیرے گھر میں اپنی برکات بخشوں گا. میں تیری اولاد کو، خدا کہتا ہے کہ میں دوبالا کروں گا، ان کو اپنی خوشیاں عطا کروں گا. جو تیری زمین کی پیداوار ہے یا جو تیری کمائی ہے، خدا کہتا ہے اس پر میں برکات پر برکات نشاور کروں گا. اور خدا کہتا ہے میں تیرے دشمن جو ہیں ان کو بھی تجھ سے دور کروں گا. پھر خدا کہتے ہیں کہ تیرے گھر میں، خدا کہتے ہیں کہ اناج کے یا برکات کے انبار ہوں گے، اور تیرے سب کاموں میں خدا تجھے برکت بخشے گا، اور خدا تجھے وہ خزانے عطا کرے گا جس کا اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے. یہ خداوند کی زندگی بخش کلام میں استثنا کی کتاب اور اس کے 28 باب میں خدا نے یہ وعدہ فرمایا ہے. اور اس شخص نے جب یہ فیصلہ کیا تو خداوند کی زندگی بخش کلام میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے اور اس کی آواز کو سنیں گے تو خدا ہمیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلے گا. خدا ہمیں اپنی برکات عطا کرے گا. خداوند کی زندگی بخش کلام میں مزید خداوند کا کلام فرماتا ہے، یرمیہ کی کتاب اور اس کا 29 باب اور اس کی 11 آیت میں، خداوند تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہے، اور خداوند کہتے ہیں کہ میں تمہیں نیک انجام اور امید اور خوشیاں بخشوں گا. جو بے شک انسان ہوتے ہوئے ہم کئی دفعہ جب کو اپنی زندگی میں نئے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پریشانیاں تو آتی ہیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ سے اس بات کو، اس کام کو یا اس چیز کو دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کرتے ہیں تو خدا اس میں اپنی برکات بخشتے ہیں. اسی طرح زبور 37 اس کی 4 سے 6 آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ خداوند کہتے ہیں تو میری راہوں میں مسرور رہ، اور خدا کہتا ہے میں تیرے دل کی مرادیں پوری کروں گا. خداوند اپنی خدا کو اپنی زندگی میں یاد رکھ، اس پر توکل کر، اور ان چیزوں کو جو تیری نظر میں تجھے ٹھیک نظر آتی ہیں، خدا کہتا ہے ان کو بدلنا سیکھ. اور جب ہم اپنی زندگی کو بدلنا سیکھتے ہیں، خدا کے پاس اپنی زندگی کو لانا چاہتے ہیں اور خدا کا مسا مانگنا چاہتے ہیں، خدا کا روح مانگتے ہیں، تو خدا ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرتے ہیں. اسی طرح کلام مقدس میں مثال اس کا 3 باب اس کی 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، یعنی اپنی سوچ پر تکیہ نہ کر، بلکہ خداوند کی راہوں کو پہچان اور خداوند کی رہنمائی خدا سے مانگ، تو خدا تجھے برکات بخشے گا. جب خدا نے ہمیں یہ نیا سال عطا کیا ہے تو خدا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں. اگر ہم وہ باتیں جو گزشتہ زندگی میں کرنا چاہتے تھے، روحانی برکات جن سے ہم شاید محروم رہ چکے ہوں، ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن پر، اپنی زندگی پر، اپنے سوچ پر تکیہ نہ کریں، بلکہ خدا پر بھروسہ کریں. اور جب ہم خدا پر بھروسہ کریں گے تو خدا ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کریں گے. لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے
جس کی امید اور جس کی پناہ خداوند ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا اور اس کو وقت پر اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور لکھا ہے وقت پر وہ پھل لاتا ہے۔ عزیزو، جب ہم خداوند پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں تو خدا ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 19 باب دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک اور شخص کا ذکر ہے۔ یہاں پر زکئی کا ذکر ہے۔ خدا کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ زکئی جو تھا ایک مسول لینے والا شخص تھا جو بڑا امیر تھا، اور بڑا امیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسول لینے والوں کا سردار تھا۔ ایک روز وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی مشکل یہ تھی کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ آخر کار اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں درخت پر چڑھ کر خداوند یسوع کو دیکھوں گا۔ وہ بھاگا، بے شک وہ امیر آدمی تھا، بزرگ ہے کہ وہ عمر کے درمیانے حصے میں ہوگا، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ وہ بھاگا اور جا کر درخت پر چڑھ گیا۔ درخت پر چڑھ کر اس نے خداوند یسوع مسیح کا انتظار کیا۔ جب یسوع مسیح وہاں درخت کے نیچے پہنچے ہجوم کے ساتھ تو یسوع مسیح نے اس کی طرف دیکھا۔ یسوع مسیح نے اس کو اگنور نہیں کیا، اور یسوع نے اس کو کہا کہ تو اس درخت سے نیچے اترا کیونکہ آج میں تیرے گھر جاؤں گا۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح اس شخص کے گھر گئے اور اس شخص نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح میرے گھر میں اور خوشی سے دوبالا ہو گیا، اس کا خاندان بھی شاید خوشیوں سے دوبالا ہو گیا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جو تھے وہ بڑبڑانے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ دیکھو خداوند یسوع جو پاک اور مقدس ہے ایک گنہگار کے گھر میں چلا گیا۔ لیکن یسوع مسیح نے بتایا، عزیزو، یسوع مسیح اس دنیا میں گنہگاروں کے لیے آئے، وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزو، ہم روحانی طور پر کئی دفعہ کھو جاتے ہیں تو یسوع مسیح ہماری تلاش کرتے ہیں، یسوع ہمیں برکات بخشتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح اس گھر میں تھے تو یہ شخص جو تھا، ممکن ہے بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، خداوند یسوع مسیح نے اس کو ہمیشہ کی زندگی کے بارے بتایا ہوگا، خداوند یسوع مسیح نے اس کو شاید اس کی زندگی کے متعلق بتایا کہ کس طرح آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کی اس وفاداری میں چل سکتے ہیں۔ اس شخص نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ خدا میں تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ وفاداری کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے یہ فیصلہ کیا، کہا خداوند خدا، جو میں کمائی کرتا ہوں اس کا میں آدھا حصہ جو ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، کیونکہ شاید میں نے بہت سارے لوگوں سے نجائز لیا ہے، اس نے کہا میں اپنی کمائی کا آدھا حصہ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی سے نجائز لے لیا ہے تو میں اس کو 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ جب یسوع نے اس کی یہ بات سنی تو یسوع نے اس کا کہا کہ آج اس گھر میں تیری زندگی میں اور تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ یہ تو آج خداوند آپ کو اور مجھے زندگی اور نجات دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینا سیکھیں اور اس کی برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا سیکھیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کے 38 آیت میں لکھا ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی یسوع کے نام سے معافی مانگ کر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ لکھا ہے میں تیرے حضور، داؤد کہتا ہے میں خداوند اپنے گناہوں کو تیرے حضور لاتا ہوں، اپنی بدی کو میں چھپانا نہیں چاہتا، بلکہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو مجھ سے دھو ڈال اور مجھے نئی زندگی عطا کر۔ اسی طرح خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اگر میں خدا کے حضور خاکسار بن کر اس کے دیدار کا طالب ہوں گا اور اپنی بدی کو اپنے سے دور کر کے خدا کے پاس آؤں گا تو خدا مجھے خوشیوں اور خدا مجھے زندگی کی برکات سے نوازے گے۔ جو آج خدا نے ہمیں ایک نیا سال عطا کیا، خدا نے ہمیں بہت سی برکات ہمارے لیے اس سال میں رکھی ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ کاش جیسے ہم ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں، یہ 2023
ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ وہ چیزیں جو ہم پچھلے سال میں نہیں کر سکے، کاش ہم اس سال میں ان کو کر سکیں، اور خداوند کی وہ برکات جو خدا نے آپ کے اور میرے لیے رکھی ہے، ہم ان کو حاصل کر کے اپنے آپ کو اس کی برکات اور اس کی خوشیوں سے مالا مال ہو سکے۔ میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے اور آپ سب کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں زندگی دینے والے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تو عبادت اور پرستش، حمد اور تعریف، تمجید اور قدرت و ستائش کے لائق خدا ہے۔ خداوند ہم اس سال کو اپنی زندگی میں ایک مبارک سال کہنا چاہتے ہیں، ایک خوشیوں کا سال اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابیاں خداوند تیرے پاس ہیں، ہم چاہتے ہیں خداوند تو اپنی برکات ہمیں عطا کر، تاکہ یہ سال ہم سب کے لیے مبارک اور باعث برکت ہو۔ خداوند اس سال میں ہم اپنی زندگی میں ان معجزات کو دیکھ سکیں جو ہم اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھ سکے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔